नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज एक साहिब ने मैसेज किया था कि आमिलीन के पास जहां बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी ज़रूरतों के तहत आते हैं, वहां पर ख्वाब पूछने वाले भी आते हैं, ताबीर पूछने वाले भी आते हैं, ख्वाब सुनाते हैं। इसके बारे में कुछ वजाहतें दरकार हैं, वो मैं बयान किए देता हूं। सबसे पहले कि इंसान की हैसियत क्या है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती कज़ा अलैहल मौता व युरसिलुल उखरा। कि जब तुम, इसका मफहूम ये बनता है कि जब तुम नींद में जाते हो तो अल्लाह तुम्हारी रूहें कब्ज़ कर लेता है। जिसका वक़्त आ चुका होता है उसे कब्ज़ किए रखता है, और जिसका वक़्त नहीं आता तो रूह वापस जिस्म में लौट आती है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि जो आदमी बावजूद सोता है तो उसकी रूह अर्श के नीचे सजदा करती है, यानी उसमें कुव्वत परवास बढ़ जाती। हमारे जिस्म में जब तक रूह होती है इसका दायरा कार बहुत महदूद रहता है। जैसे ही ये जिस्म से अलग होती है तो इसकी पावर और इसकी कुव्वत नफूस या कुव्वत परवास या कुव्वत कारकर्दगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये आप जहन में बात बिठाए रखें कि जब ये मामला होता है तो इंसान सोती हालत में उसकी रूह एक गुना उससे एक ताल्लुक शोर होता है, बेदारी की हालत होती है, लोगों से ताल्लुकात होते हैं, हर एक अपने अपने काम में मसरूफ होता है। उस वक़्त हमारी रूह जो है वो हमारे आज़ा को कंट्रोल करती है। इन आज़ा से जो काम लिए जाते हैं उनमें रूह का भी अमल दखल होता है। क्या कहते हैं इसे? जिस्मानी बीमारी है, इसे रूहानी बीमारी। रूहानी बीमारी इन मानों में है कि ये आम तौर पर महसूस नहीं होती जिस्म में, इसके असरात तो होते हैं लेकिन दवा दारू इसमें वो नहीं। इस जाविये से कि भाई ये आम तशखीस में नहीं आती, रूहानी कह दी यानी अनदेखी चीज कह दी, तो ये किसी हद तक काबिल कबूल है। अगर ये बात कही कि ये रूह बीमार है तो ये गलत है। कुल रूह मिन अमरी रब्बी तो कभी बीमार नहीं हो सकता। जितने भी मसाइब व आलाम आते हैं, अमराज व अक़साद, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर बहुत कुछ इहाउल उलूम में भी लिखा है, शाउलिल्लाह मुहद्दिस देलवी ने भी लिखा है, यानी कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने ना लिखा हो। इवन के बुखारी शरीफ की जो पहली रिवायत है उसमें ही ख्वाब का जिक्र है। इमाम बुखारी ने अपनी किताब को ही इस चीज से शुरू किया है, किताब बदाउल वही, वही की इब्तदा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि इब्तिदाए नबूवत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखा करते थे, और वो ऐसे ही जैसे सुबह के वक़्त सूरज तुलू होता है, पो फूटती है और सफेदा होता है, यानी जब मशरिक की तरफ से तहज्जुद के बाद जब रोशनी तुलू होती है, ऐसे ही आपके ख्वाब बिल्कुल सच्चे दिखाई। आज से पहले जिन लोगों ने ख्वाब की ताबीर में किताबें लिखी उनमें सबसे बेहतरीन किताब जो शुमार की गई है वो इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह की है, ताबीरुर रुया। और भी है लेकिन ये ज्यादा मशहूर है, उर्दू में भी इसका तर्जुमा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब इब्ने सीरीन के सामने बयान किया गया कि इब्ने सीरीन ने कहा कि मैं रोज़ाए अथर के अंदर हूं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हड्डियां में जमा कर,
ایک خواب یہ بھی ہے کہ میں آپ سے مکھیاں اڑا. تو دوسروں نے تو کہا تھا کہ بھائی ہمارے بس کی تو نہیں. ابن سیرین اس بارے میں تخصص رکھتے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا اللہ تم سے دین کا کام لے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دوبارہ سے مجتمع کر کے امت کے سامنے پیش کر. قرآن کریم میں سورہ یوسف میں ہے کہ رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ تو یوسف کا تھا. اب اس کے خواب کی تعبیر مفسرین لکھتے ہیں 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی تھی. پھر ایک خواب بادشاہ کا بھی تھا کہ میں ایسی گائے 7 بقرات، میں 7 گائے دیکھتا ہوں جو دبلی پتلیاں ہیں، وہ ہری گایوں کو، تازہ گایوں کو کھا رہی ہیں، اور کچھ سوکھی بالیاں ہیں وہ سبز اور ہری بھری بالیوں کو کھا رہی ہیں. اس دربار میں موجود تھے تو ان سے پوچھا کہ للرؤیا تعبرون، کہ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتاؤ اگر تم بتا سکتے ہو. تو انہوں نے پتا کیا، اضغاث و احلام، کہ یہ خام خیالیاں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن وہاں ایک آدمی موجود تھا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں تھا. اس نے کہا کہ ہاں میں آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، مجھے جیل تک بھیجو ذرا. فرمایا یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات، کہ یوسف تو سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو تو نے ہمارے خواب کی بات بیان کی تھی، جو جیل میں ہم دونوں نے بیان کیا تھا، وہ بھی سچا ہوا. اب یہ جو بادشاہ کا یہ خواب ہے، اسے تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا یہ سورہ یوسف میں آپ جا کے پڑھ لیں، یہ بہت دلچسپ واقعہ ہے. ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، اب پہلے جب ابن سیرین کا زمانہ تھا اس وقت گھوڑے، گدھا، اونٹ، بیل وغیرہ سواری کے طور پر استعمال ہوتے تھے. تو لوگ جو امیر تھے وہ گھوڑے دیکھا کرتے تھے، اس سے جو غریب تھے وہ گدھے دیکھا کرتے تھے، اور جو بیچارے میرے جیسے تھے وہ پیدل چلنا دیکھا کرتے تھے. تو آج نہ گھوڑا رہا نہ گدھا رہا، یعنی اس انداز کے نہیں رہے. یہ تو نہیں کہ وہ ناپید ہو گئے ہیں، کہ جس انداز میں یا جس شان سے ابن سیرین کے زمانے میں یا آج سے صدیوں پہلے ہوا کرتے تھے. اب ایک آدمی اگر گھوڑے پر آ رہا ہے تو معبر بیان کرتا ہے کہ تجھے شان و شوکت ملے گی. آج کے دور میں جتنی بڑی گاڑی میں آدمی جاتا ہے نا، اسی کے مطابق اس کا مرتبہ، اس کی ضرورتیں وہ ہوتا ہے. اب جیسے معبر جو ہے وہ قرائن سے دیکھتا ہے، اس کا پیشہ پوچھتا ہے، اس کی خد و خال دیکھتا ہے، چہروں کو دیکھتا ہے، اس کے حالات کو دیکھتا ہے، اس کے معاملات کو دیکھتا ہے. اب ایک آدمی ہے، میں نے یہ جو ہے نا جو نبض کے بارے میں کتاب سینڈ کی تھی، اس میں اگلا حصہ جس میں 6 قسم کی علامات ہیں جو جادو جنات کے بارے میں، جو عاملین کہتے ہیں بھائی تیرے گھٹنوں میں درد ہے، تیرے سر میں درد ہے، تیرے کندھے کھچے ہوئے ہوتے ہیں، تجھے رات کو ڈراؤنے خواب دکھائی دیتے ہیں، تجھے آگ دکھائی دیتی ہے. یہ ساری چیزیں میں نے وہاں بیان کی ہیں، تو وہ چیز آپ کو پہنچ جائے گی. تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ جو آدمی خواب دیکھ رہا ہے اس کی معاشرتی حیثیت کیا ہے. اگر وہ اس کا خواب اس کی معاشرتی حیثیت کے مطابق ہے تو اس کا کچھ مطلب لیا جا سکتا ہے. اگر اس کی معاشرتی حیثیت سے وہ برتر ہے تو پھر ہم اسے خام خیالی کہہ سکتے ہیں. یا آج کا میڈیا کا دور بھی ہو سکتا ہے. سیگمنٹ فرائیڈ جس نے تحلیل نفسی سے کام لیا اور ہماری جو نفسیاتی نہج تھی اسے بدل کر رکھ دیا، اس نے یعنی اس انداز میں کہ جو یہ خواب ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، کیوں دکھائی دیتا ہے، کیسے، اس پر بہت زیادہ بحث کی ہے اس نے. خیر مسلمانوں نے تو اس کو اچھا نہیں سمجھا، عام لوگوں نے بھی اچھا نہیں سمجھا، ایون کہ انگریزوں نے بھی اچھا نہیں سمجھا. لیکن یہ ہے کہ اس نے جو تحلیل نفسی کی ہے اس میں بہت ساری باتیں ایک طبیب کے لیے، ایک حکیم کے لیے ملتی. عاملین میں
ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، آپ عملیات کی کتابوں میں بہت سارے اعمال پڑھیں گے کہ یہ پڑھ کر سو جائیں، آپ کو ایک خاص عمل بتایا جاتا ہے، یہ عمل اس تعداد میں، اس انداز میں اور اس وقت پڑھ کے سو جائے تو آپ کو کسی کی زیارت ہو جائے گی، آپ کو مطلوبہ چیز سے دکھائی دے گی، آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے سامان دکھائی دے گے، آپ کے لیے جو پریشانیاں ہیں اس کا حل آپ کو دکھائی دے گا، کسی رشتے میں پیچیدگی ہے اس کا حل دکھائی دے گا، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے تو اس کا دکھائی دے گا، یہ چیز ہے۔ میں نے ایک بات شاید بیان کی تھی کسی پہلے درس میں یا اس سے پہلی کلاس میں بیان کی تھی، ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں جو انہوں نے اپنی تاریخ کا مقدمہ لکھا ہے وہاں وہ علوم کے بارے میں اور فنون کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ شروع میں جب وہ نبوت پر بحث کرتا ہے، وہ خواب کی بھی آتی ہے، پھر جو یہ آپ کے گنڈے، تعویذ، نجوم، رمل اور تلسمات، جادو، سحر، ٹونے اور یہ علم العادات، یہ سب اس نے بیان کیے ہیں، بڑے اچھے انداز میں اس نے بحث کی ہے۔ جہاں صوفیوں کا ذکر کیا ہے، کتاب الفلاحت سے ایک عمل لکھا ہے اس نے، اور علامہ لکھتے ہیں کہ اس کو میں نے بذات خود بھی آزمایا، بہت سارے سوالات ایسے تھے کہ جو میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، جب میں نے وہ عمل کیا تو میرے سامنے وہ چیزیں آ گئی۔ آپ استخارہ کی صورت بھی کہہ سکتے ہیں، مراقبہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا کچھ بھی، یہ عامل کے دائرہ کار۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی تھی، میں نے جب یہ پڑھا تو میں نے یہ عمل کیا۔ اعمال کے لفظ تھے، یہ لکھ دے، تماغسو بعد ان یسودا غدا کا نوفنا غاد، یہ الفاظ تھے کہ انہیں بالکل تقوی طہارت کے ساتھ پڑھ کر سو جائے، یکسوئی کے ساتھ سو جائے تو اس کی جو طبیعت تامہ ہے وہ اس کے سامنے آ کر وہ بیان کرتی ہے، اور اس کی جو الجھے ہوئے سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیتی ہیں، مریضوں کے بارے میں بتاتے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں ایک آدمی نے روزہ طہارت کے ساتھ، ریاضت کے ساتھ اس کا عمل کیا تو اس جیسا ہی آدمی اسے دکھائی دیا اور کہنے لگا میں تیری طبیعت تامہ ہوں، بول جو تو چیز چاہتا ہے میں اس کا آپ کو حل بتاتا ہوں۔ تو اسے میں بھی کرتا رہا ہوں، ایک وقت میں پر جنون تھا، جو چیز آتی تھی کر گزرتا تھا، اس کا اچھا ہے برا ہے کیا نہیں ہے، یہ بات کی باتیں تھی، لیکن بہرحال میں نے کیا تھا۔ اب میں آپ کو خواب، حمزات، جنات، موکلات، یعنی وہ چیز سے جو اندیکھی ہیں، ان سے آدمی یا عاملین کام لے سکتے ہیں یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اب ہم خواب سے ان کی طرف اس وجہ سے آئے ہیں کہ اندیکھی چیزیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی یا نا آسودہ خواہشات جو ہمیں خواب میں دکھائی دیتی ہیں، وہ ان کی تکمیل عام دنیا میں نہیں ہو سکتی، تو وہ خواب کی حالت میں اپنے جیسی دنیا بنا کر وہ اپنی خواہشات کی آسودگی کا سامان پیدا کرتا ہے نفس۔ آج کل تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، اب تو اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئے ہوئے ہیں، پروگرام ہے، آپ کوئی بھی چیز جو آپ کے ذہن میں آتی ہے اسے لکھ کر وہ کہیں کہ بھائی مجھے یہ بنا دو، وہ فوری طور پر اسی قسم کی تصویر بنا دیتا ہے۔ کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے جو آپ لکھ سکتے ہیں، جو کر سکتے ہیں، اسے وہ کمانڈ دے، وہ اسی طریقے سے وہ لکھ دے گا اور وہ تصویر بنا کر رکھ دے گا۔ آپ کوئی بھی چیز ہے، میں نے بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے لکھا کہ بھائی مجھے نا ایک ایسی تصویر چاہیے کہ نمازی نماز پڑھ کر نکل رہے ہیں، ایک عورت بچوں کو دم کروانے کے لیے راستے میں کھڑی ہے، ایک بچہ بھیک مانگنے کے لیے کھڑا ہے، نمازی جو ہے نا مسجد سے نکل رہے ہیں اور وہاں پر بھیڑ بکریاں چھترے یہ وغیرہ یا وہاں پر، اور یقین مانو اس نے ٹھیک 5 سے 10 سیکنڈ میں یہ تمام مناظر میرے سامنے اس نے تصویروں کی صورت میں، اور 4-5 قسم کی تصویریں اس نے بنا کر رکھ دی، بھائی جو تجھے پسند ہے وہ تو رکھ لے۔ یہ بہت دور پہنچ گئے ہیں۔ روح کا دائرہ کا
بہت بڑا ہے۔ خواب میں اگر آپ کسی بھی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یکسوئی کے ساتھ اس بارے میں تصور کرتے ہوئے مکمل یکسوئی کے ساتھ اگر کوئی سورت پڑھنا چاہتے ہیں یا دم کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر کے سو جائیں۔ جس دن آپ کو یکسوئی ہو گئی تو آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں۔ اصل میں جب میرے ایک استاد تھے، مثلاً وہ شیعہ تھے، بہرحال وہ معاشرتی طور پر اچھے انسان تھے۔ میں عقائد میں نہیں پڑھتا، میں اس عملیات کے لیے میں نے نہ کوئی فرقہ چھوڑا، نہ میں نے کوئی شخص چھوڑا، نہ جیسا بھی تھا میں وہاں پہنچا۔ میں نے اپنی ضرورت کی چیز سے ان سے کہیں سے کچھ ملا، کہیں سے نہیں ملا، کہیں سے کچھ ہوا۔ میں یہ ایک لمبی داستان ہے۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کیا اور اس کی بنیادی چیز سے مجھے معلوم ہو گئی۔ انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی، وہ کہنے لگا بیٹا بات یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے یا سو جاتا ہے تو اس کی جو روح ہوتی ہے وہ آزاد ہوتی ہے، اور جو کام انسان نہیں کر سکتا وہ روح کی مدد سے کر لیتا ہے۔ روح بنیادی طور پر کائنات کا وہ حصہ ہے یا قدرت یا امر ربی کا وہ حصہ ہے جو کائنات میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے لیے زمان و مکان دور و نزدیکی برابر ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ مسلمان کے ساتھ ہی ہو، غیر مسلم بھی۔ ایک عامل تھا، گوڈ شیف تھا یا کوئی ایسا کوئی نام تھا، اس بہت بڑا عامل تھا، بہت بڑا عامل تھا۔ اس کی توجہ کی طاقت کا اندازہ یہ تھا کہ اس کے ماننے والے جو اس کے بھیدی تھے وہ کہتے تھے کہ وہ 3 میل بیٹھا ہوا 5 من کے بیل کو مار سکتا تھا، یعنی طاقتور بیل کو وہ اپنی توجہ سے مار سکتا تھا، اتنی اس کی توجہ میں اثر تھا۔ خیر، بات خواب کی ہو رہی ہے۔ خواب میں، الہام میں جادو، جنات اور موکلات کی اطلاعات میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ہر آدمی عامل کی جتنی استعداد ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اخذ کرتا ہے، ان چیزوں کو سمجھ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کم چیز بتائی جاتی ہے لیکن وہ اپنے اندازے سے، اپنی فراست سے اس کا زیادہ اور وسیع مطلب لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں زیادہ بتائی جاتی ہے لیکن انہیں محدود سمجھ میں آتا ہے۔ جادو، جنات، موکلات عمومی طور پر یہ دکھائی نہیں دیتے۔ ہمارے استاد تھے، ان کے پاس جنات پڑھا کرتے تھے، ہم نے نہیں دیکھا، وہ بتاتے۔ پھر جب کوئی وہاں شرارتیں کرتے تھے، اب طالب علم ہو اور شرارتیں نہ کرے یہ تو پھر ممکن نہیں ہے نا۔ وہ پھر بتاتے تھے کہ جب میں نہیں تھا تو نے یہ شرارت کی، تو نے یہ کی، تو نے یہ کی۔ اس سے پوچھے استاد جی آپ کو کیسے کہنے لگے یہ جو تمہارے ساتھی ہے یہ بتاتے ہیں۔ اب ساتھی کون تھے ہمیں دکھا۔ جنات، موکلات، ہمزاد یا کسی بھی چیز کو دیکھنے کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر وہ اپنی اصلی حالت میں رہے اور انسان بھی اپنی اصلی حالت میں رہے تو دکھائی دینے کے امکان نہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان ایسی مشق کر لے، ایسے جو ہے نا کوئی دوا دارو یا کوئی جڑی بوٹی وہ استعمال کر لے کہ اس کی نظر تیز ہو جائے اور باریک سے باریک چیز کو دیکھنا شروع کر دے تو ممکن ہے کہ اسے جنات بھی دکھائی دے۔ دوسری صورت یہ ہے، میں نے بہت سارے ایسے طلسماتی کتابوں میں اور جو پرانی عملیات کی کتابیں تھی ان میں ایسے سرمے لکھے ہوئے ہوتے تھے کہ اگر آپ ان سرموں کو آنکھوں میں لگائیں گے تو آپ کو جنات دکھائی دیں گے۔ خیر، دوسری صورت جنات کے دیکھنے کی یہ ہے کہ جنات اپنی اصل صورت سے وہ کثافت میں آ کر کوئی شکل اختیار کر لیں۔ دیکھیں، روح ہو گیا، روح کا روپ اپنا کوئی نہیں ہے، طاقت کا، پانی کا اپنا کوئی خاص شیپ نہیں ہے، ایسے ان کی نہیں ہے۔ یہ جب کوئی شکل و صورت اختیار کر لیں گے تو یہ دکھائی دیں گے، ٹھیک ہے۔
البتہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں تجربات میں آئی ہیں، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جب جنات اس میں آتے ہیں تو ہمارے ایک عامل تھے، وہ بتاتے تھے کہ ان کے جو یہ ناخن جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کے اوپر یہ ناخن کم ہوتے ہیں، یہ ماس زیادہ چڑھا ہوتا ہے۔ دوسرا، وہ پل کے بہت کم جھپکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ ہماری آنکھیں تو ایسے جو ہے نا بادامی صورت میں ہوتی ہیں نا، ان کی آنکھیں کچھ گولائی نما ہوتی ہیں، جیسے سانپ کی ہوتی ہیں یا اس قسم کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں انہوں نے مجھے بتائی تھی اور وہ لوگ کرتے تھے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جنات اگر دکھائی دے تو مصیبت ہی، یا کوئی بھی چیز دکھائی دے۔ دیکھیں بھائی، آج کے جو خواب جو ہوتے ہیں نا، جو لوگ پریشان حال ہمارے پاس آتے ہیں، سب سے پہلے آپ ان سے ان کے حالات، ان کی پریشانیاں، گھریلو معاملات پوچھیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جو چیز آدمی اس مادی دنیا میں نہیں کر سکتا، انسان اس کی تکمیل کے لیے بے چین ہوتا ہے، تو خواب میں اس کے لیے ایسی ہی دنیا کریٹ ہو کر وہ چیز خواب میں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خواب کے بجائے اسے تکمیل خواہش کی ایک صورت آپ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر کوئی غیر معمولی خواب دکھائی دیتا ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی گرتا ہے، مثلا اب میرا اپنا ایک تجربہ ہے کہ جب کوئی خوبصورت لڑکی عورت نظر آتی ہے تو پیسہ ملتا ہے۔ پتہ نہیں میرا وہم ہے یا کیا ہے، بہرحال مجھے ملتا ہے۔ اور بالخصوص ایسی صورت میں کہ جب وہ جوان بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، اور وہ گہنے وغیرہ بھی پہنے ہوئے ہو، اور بعض دفعہ ایسی بھی صورت ہوتی ہے، وہ میاں بیوی والی صورت ہوتی ہے، اگر اس میں آدمی کا اطلاع ہو جاتا ہے تو پھر وہ بس کچھ رہے، اگر نہیں ہوتا اور آنکھ کھل جاتی ہے تو اس کے رزلٹ آتے ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو دنیا ایک بڑھیا کی صورت میں پیش کی گئی تھی۔ اگر بڑھیا دکھائی دے تو مصیبت ہوتی ہے، اور اگر جوان دکھائی دے تو پھر کچھ نہ کچھ راحت کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ انہیں پوچھیں کہ کیا معاملات ہے، کیا نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ ایک عورت آئی اور اس نے اپنا ایک خواب بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ میرے جو گھر کی تھمی ہیں، اب تو خیر لینٹر ہیں، ساری چیزیں، پہلے نا وہ شہتیری ہوا کرتی تھی مکانوں میں، چھت میں وہ لکڑی ڈالا کرتے تھے، تو وہ جب وہ کمزور یا ٹوٹ جاتی تو نیچے ایک سہارا دیا کرتے تھے، اسے تھمی کہتے تھے، امد۔ وہ قرآن کریم میں بغیر امد ان ترونہا، تم آسمانوں کو دیکھو گے بغیر ستون کے کھڑے ہوئے، تو وہ ستون جو ہوتا تھا اسے تھمی کہتے تھے۔ تو عورت کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا میاں تجارت پہ گیا ہوا ہے، کہیں باہر ہے، سفر میں ہے، اور مجھے ایسا دکھا کہ وہ جو ستون ہے نا، میرے گھر کے شہتیر کا ستون جو میں نے لگایا ہوا وہ گر پڑا ہے۔ تو آپ نے اسے کہا کہ اللہ اچھا، بہتر ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کا میاں آ جائے۔ پھر اسے خواب دکھایا، آپ نے پھر یہی کہا۔ تیسری دفعہ جب وہ آئی تو سیدنا صدیق اکبر بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسا میں نے تھمی گرتی دیکھی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کا تو خاوند مر جائے گا، بھائی گھر کی چھت کو سہارا دینے والا وہی تو ہے، وہ مر گیا۔ تو حقیقتاً وہ مر گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو اچھی تعبیر دینی چاہیے تھی، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواب، ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خواب کو ہمیشہ صبح کے وقت پوچھو جب دن چڑھ رہا ہو۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ خواب، صحابہ کرام سے آپ فجر کی نماز کے بعد پوچھا کرتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ وہ لوگ دیکھا کرتے تھے اور انہیں دکھائی بھی دیتے تھے۔ آج کل کا نفسا نفسی کا عالم نہیں تھا، پریشانیاں تو تھی لیکن ایسی نہیں تھی جو آج کی ہے۔ تو بتایا، تو آپ نے
جب معراج کا واقعہ بیان کیا تھا تو اس وقت یہی کہا تھا کہ مجھے رات ایک خواب نظر آیا ہے، دو آنے والے آئے، مجھے وہاں سے اٹھایا، بیت المقدس لے گئے، وہاں سے ایک آسمان، دوسرے، تیسرے، وغیرہ وغیرہ وہاں تک پھر آپ کے اس میں ایک بات سورہ نجم میں ہے، ما کسب الفؤاد وما رآ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، کہ آپ نے جو کچھ دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ دیکھیں، الہام، وحی اور وسوسہ، اس میں ایک چھوٹا سا فرق ہوتا ہے۔ وحی جو ہوتی ہے نا، وہ ایسی یقینی ہوتی ہے کہ اللہ بھیجتا ہے، فرشتہ لے کر آتا ہے، نبی بھی اس پر ایسے ہی ایمان رکھنا اس پر فرض ہوتا ہے جیسے امتی پر ہوتا ہے، اس میں شک نہیں ہوتا۔ یعنی ایک نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا وہم ہے۔ مثلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی ارا فی المنام انی اصبحک ماذا تری، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک جو نبی ہوتا ہے نا، اس سے جیسا ہوتا ہے ایسے دکھائی دیتا ہے، اور جو کچھ باصفا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، انہیں بھی ایسا ہی دکھائی دیتا ہے، صاف صاف۔ لیکن عام طور پر جو عمومی لوگ ہوتے ہیں ان کو ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے ہم کوئی عبارت ہے نا ایک شیشے کے سامنے کر دیں تو وہ الٹا دکھائی دیتا ہے۔ تو معبر جو ہوتا ہے وہ جو الٹی تحریر یا الٹا عکس ہوتا ہے اسے ٹھیک طور پر دیکھ کر اسے بتاتا ہے کہ تیری پڑھائی یہ ہے، تیری لکھائی کا مطلب یہ بنتا ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں، الہام ہو، خواب ہو، بغیر نبی کے ہے تو اس میں دل و دماغ کا یکسو ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ کہتا ہے یار ہو سکتا ہے خیال ہو، بعض دفعہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا ہے یار حقیقت ہو۔ یعنی آدمی تسبسب میں ہوتا ہے، دل و دماغ دونوں ایک یکسو نہیں ہوتے، وہی پر یکسو ہوتے ہیں۔ ما کذب الفؤاد ہمارا آپ، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب اس میں دیکھیں تو صبح کے وقت مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے وقت بیان کریں، اور ابن سیرین تو یہ لکھتے ہیں کہ جس آدمی نے پچھلے ٹائم خواب بیان کیا تو سمجھو کہ یہ الٹی ہے، یہ نقصان کا ہی سبب ہے، تو اس لیے پہلے وقت آپ خوابوں کو سنیں اور ان کی اچھی تعبیر کریں اور انہیں اچھے انداز میں بیان کریں۔ اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے، مثلا ایک عقل مند اور بیوقوف میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ نے ایک معبر کو بلایا، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے سارے دانت گر گئے۔ اب اس نے فٹ کہا، اس نے کہا تیرا سارا خاندان مر جائے گا۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے درے لگوائے اور باہر پھینکوا دیا۔ پھر جو ہے نا پھر کچھ دن کے بعد دکھائی دیا یہی خواب کہ اس کے سارے دانت گر گئے ہیں۔ تو دوسرے معبر کو بلایا، وہ دانشمند تھا اور بات کرنے کا سلیقہ جانتا تھا۔ اس نے کہا کہ جناب عالی، بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی عمر پورے خاندان سے زیادہ ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، بھائی زیادہ ہے تو وہ پہلے مر جائیں گے۔ اس نے سیدھا سٹ کہہ دیا کہ یار تیرا خاندان تیرے آگے مرے گا۔ یعنی الفاظ میں رکھ رکھاؤ ایسا رکھے کہ مطلب بھی ادا ہو جائے اور پوچھنے والے کا دل بھی نہ ٹوٹے، تو اس انداز میں بیان کریں۔ اور اگر آپ کا ذہن فوری طور پر یہ بات کہے کہ اس میں نقصان ہے تو آپ اسے یہ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں ان سے کہ اچھا کوئی صدقہ خیرات کرو، کسی غریب کو کھانا کھلا دو، کسی نیک جگہ پر کچھ لے دے کر لو اور اللہ سے استغفار کرو، انشاءاللہ امید ہے بہتر ہوگا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، آپ کے گھر پہ بیماری آ جائے گی، آپ کا کوئی عزیز مر جائے گا، آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ وہ کہے گا یار یہ منہ پھٹ ہے، وہ سن تو لے گا لیکن جو اس کی عزت و احترام کی کیفیت ہوگی وہ بدل جائے گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ناآسودہ حالت تو نہیں ہے، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ طبیب بھی بن رہے ہیں اور آپ عامل بھی بن رہے ہیں۔ اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے کہ اسے آگ دکھائی دیتی ہے، اگر وہ نارمل حالت میں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ آگ کی تعبیر اسے بتا دیں۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے چہرے پر جو ہے نا سرخی آئی ہوئی ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہے اور آنکھیں بھی سرخ ہیں، تو آپ کہہ دیں گے بھائی تو اپنا علاج کروا، تیرے بلڈ پریشر کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔
اور اگر کوئی آدمی کہے کہ میں کیچڑ میں مجھے کالی بھینسیں تنگ کرتی ہیں، مجھے عمومی طور پر عامل لوگ کہتے ہیں کہ جسے بھینس دکھائی دے خواب میں تو اس پر جادو ہوتا ہے، بھائی بتاتے ہیں، اور ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں۔ اصل میں عامل ایک اوت کمشنر ہوتا ہے، گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں نا ہمارے پاس آتی ہیں، وہ اپنے گھر کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ کر کے لاتی ہیں، ہم سے صرف وہ تصدیق چاہتی ہے کہ جو میں نے سوچا یہ ٹھیک ہے۔ مثلا میں ایک نا کافی دنوں کی بات ہے، حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے، ہم لوگ اپنی جگہ شفٹ کر کے دوسری جگہ آئے تھے، تو کچھ لوگ میرے پاس آتے جاتے تھے، وہ مجھے کچھ ہدیہ نذرانہ کوئی دوائیوں کے پیسے دے جاتے تھے، روزی روٹی چلتی تھی۔ اب اس عورت کو میں نے دیکھا کہ اچھی بھلی ہے، اس نے سونے کے زیور پہنے ہوئے ہیں، اچھا یعنی ٹھیک ٹھاک کے۔ اب اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ حساب لگا، میں نے ان کا بھی لگایا، ان کا بھی لگایا، ان کا بھی لگایا، بھائی پیشہ تھا۔ جب لگایا تو وہ کہنے لگی کہ میرا بھی لگا، میں نے اس کا بھی لگایا، کہنے لگا کہ کیا ہے، میں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ اب اس کا ماتھا ٹھنکا، اب میں نے دیکھا کہ اب یہ جو ہے نا مطمئن نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہ میرے گھر میں تو یہ، میرے گھر میں تو، میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اللہ کی بندی بات تو پوری سن لے، بات یہ تیرے اوپر کچھ نہیں ہے، گھر کی تو ابھی میں نے بتایا ہی نہیں۔ کہنے لگا ہاں یہ بات ہے، تیرے گھر میں یہ بھی ہے، تیرا اب ساس بہو کی لڑائی ہے، ساس نند کی لڑائی ہے، آپس میں دیور جیٹ، کھانا پینا، یہ جھینا چھینا جھپٹی، یہ تو ہر گھر کا حصہ ہے۔ پھر اسے دو چار باتیں بتائی، وہ 5-7 آئی تھی، کسی نے مجھے 10 روپے دیے، کسی نے 50، کسی نے 100 دیے۔ اس اکیلی نے اس وقت، آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، اس نے اکیلی نے مجھے 500 روپے دیے۔ کہنے لگا ہاں میں پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ میری دورانی کا کیا دھرا ہے، آپ تو نے بتا دیا، مجھے تجھ پر پہلے بھی یقین تھا، ان ساریوں نے مجھے بتایا تھا کہ تو سچ بولتا ہے، تو اب مجھے پتہ یقین ہو گیا، علاج علوج میں بعد میں کروا لوں گی۔ بہرحال وہ نہیں آئی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک عامل کو، جہاں عامل ہونا ضروری ہے وہاں پر نفسیات کا ماہر بھی ہونا ضروری ہے، قیافہ شناسی بھی اس کو چاہیے۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے مجھے بھینسیں تنگ کرتی ہیں، میرے پیچھے بھینس لگی ہوتی ہے، اور میں سیاہی مائل دیکھتا ہوں، اور کالا کالا پانی دیکھتا ہوں۔ اب اگر آپ اس کا چہرہ مورا دیکھیں، اگر وہ سوداوی ہے، اس کے ہونٹ خشک ہیں، موٹے ہیں، سیاہی مائل ہے، اور یعنی سوداوی علامات پائی جاتی ہے، آپ اس کی نبض دیکھیں، تو اس سے بجائے یہ کہنے کے کہ ہاں یہ بھینس جادو کا جو ہے نا حصہ ہے یا جادو کی علامات ہے، اس سے کہ بھائی تو تبخیر کا مریض ہے، تیرا خون گاڑھا ہو گیا ہے، سوداوی مریض ہے، تیرے قبض رہتی ہے، گیس بنتی ہے، تو بواسیر کا جو ہے نا شکار ہے، آپ اسے مناسب انداز میں ٹریٹمنٹ کر دیں۔ تو میں نے یہ چیز پوری کی پوری اس میں بیان کی ہے۔ آج اصل میں کچھ یہ جو ہے نا میں یہ چیز سے بیان کر رہا ہوں، آپ کے لیے کوئی ایسی اس میں کیا بتاؤں، کشش کی کوئی چیز نہیں ہے۔ چلے میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی بتاتا ہوں جو کم از کم عمل کے حساب سے ہو یا اس کے حساب سے ہو۔ جس آدمی کو زیادہ خواب نظر آتے ہیں، عمومی طور پر وہ تبخیر کا مریض ہوتا ہے، گیس چڑھتی ہے، اسے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں، عورتوں کا گلا دبتا ہے، اس سے جنات دکھائی دیتے ہیں اور ہجوم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور بلکہ ایسا ہے کہ میرے پاس ایک بچی کو لایا گیا، وہ مجھے واضح طور پر بتاتے تھے کہ میرے ساتھ یہ الٹا سیدھا بھی جو ہے نا یہ کرتے ہیں، اور ایسا ہے، میرا گلا دبا لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں بار بار دکھائی دے تو اسے ہم بیماری قرار دیں گے، اور اختناق الرحم اس کا نام ہے۔ اس میں ہم ایسا کریں گے کہ جو گیس خارج کرنے والی دوائیں ہیں وہ استعمال کریں گے۔ آپ یاد رکھیں، جب بھی آپ کے پاس جادو، جنات، روحانیات کا مریض آئے یا آپ کے پاس جسمانی مریض آئے، آپ اکیلے اس پر صرف دم سے گزارا مت، ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ جب پہلی بات ہے کہ اب لوگوں کے توہمات ہیں، جادو جنات، آپ دیکھیں نا ہر گھر میں آدمی کہتا ہے میرے پہ جادو کرتی